बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सीएसएस इस्लामिक स्टडीज का सिलेबस है और आज के लेक्चर में हमने करना है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सिविल सर्वेंट। हमारी लेक्चर सीरीज उर्दू में है, तो उर्दू में ये है सरकारी मुलाजिमीन की जिम्मेदारियां। हम इनको डिटेल से देखेंगे। तो पिछली सदी के आगाज से ही कौमी रियासतों के वजूद में आने का अमल शुरू हुआ, जिसमें हमारा पाकिस्तान भी बना था पिछली सदी में, और होते होते पूरी दुनिया पर फैल गया। इस जमन में हुकूमती इदारे धड़ाधड़ तश्कील पाते गए और आजकल ये हाल है कि मुल्क की अखराजात का बेशतर हिस्सा तरक्की और बहबूद की बजाय इंतजामी और दिफाई कामों पर खर्च होता है। पाकिस्तान जैसे सिक्योरिटी स्टेट में तो पहले ही बजट का अक्सरियती हुजूम दिफा और इससे मुल्हिका एहलकारों की नज़र हो जाता है, लेकिन इसके अलावा भी जो बजट बाकी रह जाता है उसका बहुत सारा हिस्सा सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और उनके मुतफरिक अखराजात की नज़र हो जाता है। 2019-20 की कौमी बजट में हुकूमती और इंतजामी अखराजात की मद में तकरीबन 22 खरब रुपए मुख्तस किए गए, जिनमें से तकरीबन 15 खरब रुपया फौजी एहलकारों की तनख्वाहों, पेंशन और मुतफर्रिक अखराजात की मद में है, जबकि तकरीबन 7 खरब सिविल हुकूमत के इदारों के एहलकारों की तनख्वाहों और पेंशन वगैरह में खर्च होना है। ये इस हकीकत की कमाजी करता है कि सिविल हुकूमत का अक्सरियती तनख्वाहदार तबका सूबाई हुकूमतों से तनख्वाह पाता है। साल हमारे सूबाई बजट में 3 खरब से ज़ायद रुपया लाखों मुलाजमीन की तनख्वाहों पर सर्फ होता है, जबकि महज 1.5 खरब पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि तरक्याती प्रोजेक्ट्स के लिए मखसूस है। इस तनासुब से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी बड़ी रकम सरकारी एहलकारों और मुलाजमीन की तनख्वाहों की मद में अवामी टैक्स आमदन से सर्फ की जाती है, और कितनी बड़ी तादाद है जो कि लाखों में है सरकारी मुलाजमतों से चिमटे हुए हैं। लेकिन अगर कारकर्दगी का मुलाहिजा किया जाए तो नमूने के लिए भी कोई इदारा नहीं मिलेगा जिसमें सरकारी मुलाजमीन वक्त की पाबंदी और हवाला शुदा कामों में फ़र्ज शनासी का सबूत देता हुआ मिले। हालांकि इन सरकारी एहलकारों और मुलाजमीन की अल्लाह के यहाँ जवाबदही और आखिरत की कामयाबी और नाकामी का दारोमदार अपनी जिम्मेदारियों के साथ इंसाफ पर ही मुनहसर है। इन सरकारी मुलाजमीन का ख्याल होता है कि कानून की आंखों में धूल झोंक कर टाइम पास करते रहने से वो कोई अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, जबकि हकीकतन यही लोग जहन्नम में अपने जाने का सामान कर रहे होते हैं। इस ज़मन में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स मुसलमानों के मामलात का जिम्मेदार बनाया जाए, फिर ना तो वो उनके लिए दौड़ धूप करे और ना उनकी खैर खाही करे, तो वो उन मुसलमानों के साथ जन्नत में नहीं जाएगा। इसी तरह एक और जगह इरशाद फरमाया कि बदतरीन एहलकार हतमा है, जिसका मतलब है ऐसा संगदिल और हकूक पामाल करने वाला एहलकार जो दरश्त मिजाजी और तंदखुई का मुजाहिरा करे। इसी ज़मन में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दुआ मनकूल है। आप दुआ फरमाया करते थे कि ए अल्लाह, जो शख्स मेरी उम्मत के लोगों के किसी मामले का जिम्मेदार बनाया जाए और वो उनको मुशक्कत में डाले, तो तू भी उसे मुशक्कत में डाल, और जो उनके साथ नरमी का मामला करे तो तू भी उनके साथ नरमी का मामला फरमा। एक और रिवायत में अवाम की बदखाही और हक तलफी को ऐसा जुर्म बताया गया है जो क़यामत के रोज़ एहलकार को यानी सरकारी मुलाजिम को जन्नत से महरूम करने और अल्लाह के गज़ब का मुस्तहिक करार देने के लिए काफ़ी है। सरकारी मुलाजमतों और जिम्मेदारियों की इसी नज़ाकत की और गिराबारी के पेश नज़र इस्लाम उन लोगों को मनासिब से दूर रहने की तरगीब देता है जो अपने अंदर इस बोझ को उठाने और जिम्मेदारियां पूरी करने की सलाहियत नहीं पाते हैं। जबकि आजकल ये आलम है कि लोग सरकारी नौकरियों के लिए इस वजह से हाथ पांव मारते हैं कि इसमें फिर ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता। एक मरतबा नौकरी मिल गई तो बस फिर मिल गई, ज़्यादा से ज़्यादा तबादला ही होना होता है। लोग सरकारी मुलाजमत को इसलिए भी ज़्यादा पसंद करते हैं कि कोई साइड बिजनेस या खेत या दुकान के साथ काम के साथ साथ भी ये दोनों चलाए जा सकते हैं। कुछ नाआकिबत अंदेश तो ऐसे भी होते हैं जो बैक वक्त 3-3 या 4-4 सरकारी तनख्वाहें वसूल किया करते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं कि सरकारी मुलाजमत की जिम्मेदारियों से गफलत बरतते हैं और अपने दूसरे कारोबारी मशागल में जुट जाते हैं। ऐसे असातिज़ा जो अपने सरकारी इदारों में क्लासेस और वक्त की पाबंदी से गफलत बरतते हैं, जबकि अपने प्राइवेट इदारों और ट्यूशन सेंटरों में बहुत मुस्तैदी दिखाते हैं। ऐसे डॉक्टर्स हैं जो सुबह दोपहर और शाम को प्राइवेट क्लिनिक में तो हमदन मसरूफ रहते हैं, जबकि सरकारी ड्यूटी का तो खुदा ही हाफिज है। इन सब का ये ख्याल होता है कि ये लोग कानून को धोखा दे रहे हैं, हालांकि ये लोग खुद को धोखा दे रहे होते हैं कि अल्लाह तो देख रहा है ना, अल्लाह के यहाँ देर है मगर अंधेर नहीं, और अल्लाह की लाठी बे आवाज है। दुनिया में फसादात, कत्ल गारत गरी और झगड़ों, कता रहमी और इदारों को तब्दील करने की बुनियाद सिर्फ 2 चीज़ें हैं। अगर इन चीज़ों को अहमियत दी जाए, उनका ख्याल रखा जाए, तो आधे से ज़्यादा मसाइल खुद ब खुद हल हो जाएंगे। वो 2 चीज़ें ये हैं कि अपने फ़राइज़ पूरे करना और दूसरों के हकूक़ अदा करना। 2 चीज़ें भी दर हकीकत एक ही चीज़ हैं। अपने फ़राइज़ की अदायगी में गफलत और कोताही से अपने आप को कोसों दूर रखना। जब हर शख्स अपने फ़राइज़ अदा करेगा
تو دوسرے کے حقوق خود ادا ہو جائیں گے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق ملازمین پر چند قسم کے فرائض عائد ہوتے ہیں، جیسے پہلا ہے معاہدے کی پاسداری، یعنی جو ایگریمنٹ کیا ہے اس کو پورا کرو۔ ملازم کے ساتھ معاہدہ کرتے وقت جو اصول و قوانین، کام کے اوقات، کام کی نوعیت متعین کی جا چکی ہو، ان کی پاسداری لازم ہے۔ م- م- سرکاری ملازم یا ملازم ملازمت کے دوران اپنا وقت کمپنی کو بیچ چکا ہوتا ہے۔ اگر اس دوران وہ کمپنی سے اجازت لیے بغیر کوئی دوسرا کام کرتا ہے، یا وقت پر نہیں آتا، یا اپنے ساتھیوں کے ساتھ گپ شپ میں وقت ضائع کرتا ہے، تو یہ خیانت اور معاہدے کی خلاف ورزی کے زمرے میں آئے گا، جو کہ اسلام میں قابل برداشت نہیں۔ اس صورت میں اس کے لیے ضائع کیے ہوئے وقت کی جو تنخواہ ہے وہ اس کے لیے جائز نہیں ہوگی۔ دوسرا جو ہے وہ ہے جان فشانی سے کام کرنا۔ کمپنی میں اس کو جو بھی ذمہ داری ہو یا ملک میں، اس میں خوب دل لگا کر کام کرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مزدور کو اس کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دیا کرو۔ اس حدیث میں جہاں ایک طرف یہ بات بیان کی گئی ہے کہ مزدور کو اس کی مزدوری جلدی دینی چاہیے اور اس میں تاخیر سے گریز کرنا چاہیے، وہاں یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ مزدور کو کام کے دوران اتنی محنت کرنی چاہیے کہ اس کا پسینہ نکل آئے، یعنی اس فرمان نبوی کے پیش نظر ایک ملازم کا فرض ہے کہ وہ کام محنت، لگن اور جان فشانی سے کرے۔ تیسرا، اپنے مالک کے ساتھ تعاون کریں۔ ایک اچھے ملازم کے فرائض میں یہ بھی شامل ہے کہ اگر اس کا متعلقہ کام فی الحال نہ ہو اور مالک کو دوسری جگہ اس کی ضرورت ہو، یعنی اس کے کام کے علاوہ، تو اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے اور بہانہ اور سستی سے گریز کرنا چاہیے۔ چوتھا، دیانت داری اور اخلاص کے ساتھ کام کرنا۔ اگر ملازم دیانت دار ہو تو اس میں ملازم کا بھی فائدہ ہے کہ اس کو جو کمائی ملے گی وہ حلال ہوگی، اور ملازم کے فرائض میں بھی یہ شامل ہے۔ اگر وہ نگران اور سپروائزر کی موجودگی میں تو چستی اور چاق و چوبند ہونے کا مظاہرہ کرتا ہے، لیکن اس کی غیر موجودگی میں سستی کا ثبوت دیتا ہے، تو یہ خیانت ہے، حالانکہ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ پانچواں، بروقت تنخواہوں کی ادائیگی۔ ملازمین جب اپنی ذمہ داریاں بجا لاتے ہیں تو اس کے بعد ان کی متعین تنخواہ بھی بروقت ملنی چاہیے۔ تنخواہ بروقت نہ ملنے کی وجہ سے ان کو مختلف قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسا کہ گزشتہ ذکر کی گئی حدیث میں گزرا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مزدور کو اس کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دینی چاہیے، یعنی اس نے اتنی محنت، دل لگی اور جان فشانی سے کام کیا کہ اس کا پسینہ نکلا ہے، تو اس کو اس کی مزدوری خشک ہونے سے پہلے ہی دے دو۔ چھٹا، استعداد کے مطابق کام لینا۔ ملازم کے حقوق میں یہ بھی شامل ہے کہ کام لیتے وقت اس کی استعداد، طاقت اور جسمانی ساخت وغیرہ کو مد نظر رکھا جائے، کیونکہ اس کے بغیر اس کی پیداواری صلاحیت متاثر ہو جاتی ہے۔ اس میں ملازم کے نقصان کے ساتھ کمپنی کا بھی نقصان ہوگا، یعنی ملک کا بھی جس میں وہ ملازم ہے۔ ساتواں، حوصلہ افزائی کرنا۔ کمپنی میں سالانہ یا ماہانہ کی بنیاد پر عمدہ اور بہتر کارکردگی دکھانے والوں کی حوصلہ افزائی ان کی کارکردگی میں اور اضافہ کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اپنی پیداواری صلاحیت بڑھانے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ حوصلہ افزائی سے ملازم کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ اس کمپنی کے اندر میری حیثیت ہے، اور وہ مزید جذبے سے کام شروع کر دیتا ہے، اور نتیجتاً وہی کمپنی یا وہی ملک ہی ترقی کرتا ہے۔ آٹھواں، تنخواہ کی انتہائی مناسب مقدار۔ تنخواہوں کے سلسلے میں یہ بات بھی ذہن نشین رہنی چاہیے کہ کم از کم تنخواہ اتنی ہو کہ ملازم کے گھر کا چولہا جلے اور وہ کسی کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلانے پر مجبور نہ ہو، اور نہ ہی کوئی دوسرا ذریعہ معاش جو ناجائز ہے یا ناقابل قبول ہے اس کو کرنے پر مجبور ہو جائے، جیسے رشوت لینا وغیرہ۔ تو ہمیں تنخواہ کی مقدار اتنی ہونی چاہیے کہ وہ اس طرح کے ناجائز کاموں کے بارے میں سوچے بھی نہ۔ اگر ملازمین اپنی ذمہ داریوں کو بجا لاتے ہوئے اپنے کاموں کو بحسن خوبی انجام دیں، اور مالکان بھی اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اس کی ضروریات اور حاجات کا خیال رکھیں، تو روز روز ملازمت چھوڑنے کا نہ تھمنے والا طوفان ختم ہو جائے گا۔ نتیجتاً خوشحال ملازمین، خوشحال مالکان وجود میں آئیں گے، اور اس کی وجہ سے خوشحال معاشرہ ہمیں نصیب ہو جائے گا۔ اب ہم ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں کہ اسلام کیونکہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، جس میں تمام شعبۂ زندگی کے لیے اصول و ضوابط ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ تم کو پیغمبر اللہ کی پیروی کرنی بہتر ہے، یعنی اس شخص کو جسے اللہ سے ملنے اور روز قیامت کے آنے کی امید ہو، اور وہ اللہ کا کثرت سے ذکر کرتا ہو۔ اسلام خالق کائنات کی طرف سے تمام انسانیت کے لیے رہنمائی دیتا ہے۔ یہ ہمیں دوسری تمام مخلوق سے ممتاز کرتا ہے۔ یہ ہمیں مقاصد زندگی کا تعین کرنے اور ہمیں ہماری تقدیر پر ایمان لانا سکھاتا ہے۔ یہ ہمیں ذاتی زندگی میں معاشرتی، سماجی، معاشی، اخلاقی اور روحانی طریق کے لیے رہنمائی کرتا ہے۔ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم قانون فطرت کے مطابق پرامن رہیں اور بد امنی سے احتراز کریں۔
امن اللہ تعالیٰ کے قانون فطرت کو ماننے سے، جبکہ افراتفری قانون فطرت سے انحراف کرنے سے آتا ہے۔ اسلام دین فطرت ہے۔ معاشرے میں امن حاصل کرنے کے لیے اسلام مسلمانوں پر زور دیتا ہے کہ وہ سیدھے راستے پر چلیں اور برائیوں سے دور رہنے کے لیے اکٹھے یعنی مل کر کام کریں۔ اسلام نے اپنی پوری تاریخ میں ریاست اور حکومت کی اہمیت کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کیا۔ انبیاء کرام علیہم السلام وقت کی اجتماعی قوت کو اسلام کے تابع کرنے کی جدوجہد کرتے رہے۔ ان کی دعوت کا مرکزی خیال ہی یہی تھا کہ اقتدار اللہ اور صرف خدا کے لیے ہی خالص ہو جائے اور شرک اپنی ہر جلی اور خفی شکل میں ختم کر دیا جائے۔ ان میں سے ہر ایک کی پکار یہی تھی کہ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اس کا مفہوم اور تسلسل یہ ہے کہ قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ بھائیو، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ اور ان میں سے ہر ایک نے اللہ کے نمائندہ کی حیثیت سے اپنی قوم سے مطالبہ کیا کہ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ فکر اسلامی میں ریاست و حکومت کی اہمیت کا اندازہ اس امر سے کیا جا سکتا ہے کہ خالق ارض و سماوات اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھاتا ہے کہ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا۔ اور کہو کہ اے اللہ، مجھے مدینے میں اچھی طرح داخل کرنا اور مکے سے اچھی طرح نکالنا اور اپنے ہاں سے زور و قوت کو میرا مددگار بنانا۔ اور جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی نشانیاں دے کر بھیجا اور ان پر کتابیں نازل کی اور ترازو یعنی قواعد عدل، تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں، اور لوہا پیدا کیا، اس میں اسلحہ جنگ کے لحاظ سے خطرہ بھی شدید ہے اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں، اور اس لیے کہ جو لوگ بن دیکھے اللہ اور اس کے پیغمبر کی مدد کرتے ہیں، اللہ ان کو معلوم کر لے، بے شک اللہ قوی غالب ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ ہم نے ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجے۔ اللہ فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اسے اور سب دینوں پر غالب کرے، خواہ مشرکوں کو برا ہی لگے۔ قرآن مجید میں عدل و انصاف کرنے کا حکم ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو فیصلہ نہ کریں اس قانون کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے وہی کافر ہیں۔ اسلام اور حکومت اور ریاست دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کے بغیر درست نہیں ہو سکتا۔ بس اسلام کی مثال ایک عمارت کی سی ہے اور حکومت گویا اس کی نگہبان ہے۔ جس عمارت کی بنیاد نہ ہو وہ گر جاتی ہے اور جس کا نگہبان نہ ہو وہ لوٹ لیا جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو ملک میں دسترس دیں تو نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں اور نیک کام کرنے کا حکم دیں اور برے کاموں سے منع کریں، اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ ریاست کا ادارہ انسانی سماج کی ایک بنیادی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر منظم اجتماعی زندگی کا تصور مشکل ہے۔ اسلام انسان کی پوری زندگی کے لیے ہدایت اور رہنمائی دیتا ہے۔ اسلام حکومت و سیاست میں کسی تفریق کا روادار نہیں، وہ پوری زندگی کو خدا کے قانون کے تابع کرنا چاہتا ہے، اور اس مقصد کے لیے حکومت کو بھی اسلامی اصولوں پر مرتب کرتا ہے اور ریاست کو اسلام کے قیام اور اس کے استحکام کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یہ روش دنیا اور آخرت دونوں میں اتباع الہی کی موجب ہے کہ کچھ احکام الہی کو تو تسلیم کیا جائے اور کچھ دوسرے احکام سے صرف نظر اور روگردانی اختیار کی جائے، خواہ خواہش اور نفس کی اندرونی وحشت کی بنا پر یا کسی درونی دباؤ یا مرغوبیت کی وجہ سے۔ دین اور سیاست و حکومت کا اتنا ہی قریبی تعلق ہے اور یہ ایک دوسرے سے اس طرح وابستہ ہیں کہ اگر ریاست و حکومت اسلام کے بغیر ہوں تو ظلم اور بے انصافی کا ذریعہ بن جاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں چنگیزی رونما ہوتی ہے، اور اگر اسلام ریاست و حکومت کے بغیر ہو تو اس کا ایک حصہ معطل ہو کر رہ جاتا ہے اور خدا کا دین حکمرانی اور غلبے کی بجائے غلامی اور مغلوبیت کا شکار ہو جاتا ہے، جیسا کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس ریاست حکومت کو اسلامی بنیادوں پر قائم کیا جائے اور مکمل طور پر حکومت اسلام کی پابند ہو۔ اطاعت رسول اور اولی الامر کی اطاعت فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ مومنو، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، اور جو تم میں سے صاحب حکومت ہیں ان کی بھی، اور اگر کسی بات میں تم میں اختلاف واقع ہو تو اگر اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اس میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف رجوع کرو، یہ بہت اچھی بات ہے اور اس کا انجام بھی اچھا ہے۔
سرکاری ملازمین کے انتخاب اور تعیناتی کا اسلامی طریقہ کار کیا ہے کہ حکومت کے عہدے اور مناصب حصول عزت و جاہ اور کسب دنیا کے نہایت کامیاب ذریعے خیال کیے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے نہ صرف ان کے حصول کی جد و جہد جائز سمجھی جاتی ہے بلکہ اس راہ میں صحت مندانہ مساعی کو بھی ضروری سمجھا جاتا ہے۔ مناصب کے متعلق اسلامی تصور کیا ہے؟ اسلام نے دنیا کے اس رجحان عام کے بالکل برعکس ان عہدوں اور مناصب کو حقوق کی فہرست میں شمار کرنے کی بجائے امانت کی حیثیت دی ہے۔ اس وجہ سے ایک صحیح اسلامی ماحول کے اندر یہ عہدے اور مناصب چاہنے اور طلب کرنے کی چیز نہیں سمجھے جاتے۔ جو لوگ آخرت کی زندگی قیامت کی بعد پرس اور جزا و سزا کے قائل ہوں وہ خود حتی الامکان ان سے دور ہی رہیں گے، اور اگر یہ ذمہ داری ان کو سونپ دی گئی تو پھر اس بات کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیں گے کہ قیامت کے دن یہ ذمہ داری ان کے لیے ندامت اور رسوائی کا سبب نہ بنے۔ اس حقیقت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری کو سمجھایا تھا جب انہوں نے آپ سے حکومت کے کسی عہدے کے لیے درخواست کی تھی۔ روایت کا متن کچھ یوں ہے کہ حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے حکومت کے کسی عہدے پر مقرر کر دیا جائے۔ آپ نے میرے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے جواب دیا کہ ابو ذر یہ ایک بھاری امانت ہے اور تم ایک کمزور آدمی ہو۔ قیامت کے دن یہ امانت ندامت اور رسوائی کا سبب بنے گی، مگر اس شخص کے لیے جو اس حق کے ساتھ اس کو اٹھائے اور اس سلسلے میں اس پر جو ذمہ داریاں عائد ہوں ان کو ادا کرے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ صرف یہی نہیں کہ اسلام نے ان عہدوں اور مناصب کو امانت قرار دیا ہے بلکہ ان کو خدا کی امانت قرار دیا ہے۔ عام دنیاوی حکومتوں میں تو اول تو یہ امانت کا تصور سرے سے موجود ہی نہیں ہے، اور اگر کہیں کوئی دھندلا سا تصور ہے بھی تو وہ قومی امانت کا ہے۔ اس وجہ سے جہاں قومی حمیت پرزور ہوتی ہے یا قوم کے احتساب کا اندیشہ قوی ہوتا ہے وہاں تو امانت داری کو ظاہر داری ایک حد تک برت لی جاتی ہے، لیکن جہاں یہ حس قومی یا احتساب کا کھٹکا موجود نہ ہو تو وہاں ہر طرح کی خیانت کے لیے ہاتھ پاؤں بھی آزاد ہو جاتے ہیں اور ضمیر بھی بالکل بے حس ہو جاتا ہے۔ لیکن اسلام نے ان کو خدا کی امانت قرار دے کر ان کی نگرانی کے لیے دوہرے پہرے بٹھا دیے ہیں۔ قوم کی نگاہیں چوک سکتی ہیں لیکن خدا کی نگاہ سے کوئی مخفی سے مخفی خیانت بھی پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ وہ خیانتوں اور بدعنوانیوں کو دیکھتا بھی ہے اور امانت داروں میں جس حد تک خلوص یا ریاکاری ہے ان کو اچھی طرح پرکھتا بھی ہے۔ اسی خلوص اور ریا کے لحاظ سے وہ ہر عمل کی قیمت ٹھہرائے گا اور ہر ایک کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ اس دوہرے احتساب کا یہ اثر ہے کہ جن عہدوں اور مناصب کے لیے جاہلی نظاموں میں بڑے بڑے مقابلے ہوتے ہیں اور ہر شخص ان کو جیتنے کی ہوس میں سب کچھ برتنے کے ارادے سے میدان میں اترتا ہے، ایک صحیح اسلامی ماحول کے اندر اس کو قبول کرنے والے بڑی مشکلوں سے ڈھونڈنے پر ملتے ہیں۔ ان اسامیوں کے لیے PCS قسم کی کثیر المصارف امتحانات مقابلہ رکھے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگوں کی شوق و طلب کا یہ عالم ہوتا ہے کہ عمومی طور پر بالآخر امیدواروں کے حق کا فیصلہ قابلیت کی کسوٹی کی بجائے رشوت اور سفارش ہی کے معیارات پر کرنا ہوتا ہے۔ ان آسامیوں کے لیے اس ماحول میں جہاں اسلامی ذہنیت نشوونما پا چکی وہ اہل اشخاص کی منتیں کی جاتی ہے، تب کہیں جا کر لوگ کانٹوں کے تاج پہننے پر آمادہ ہوتے ہیں۔ ذیل میں ہم چند حدیثیں درج کرتے ہیں جس سے اندازہ ہو سکے گا کہ دنیا کی بازاروں کی اس سب سے زیادہ محبوب اور مطلوب اور گراں جنس کی قدر و قیمت کا اسلامی بازار میں کیا حال ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو منصب قضا پر فائز کیا گیا وہ گویا بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ سیدنا ماکل بن یسار سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مسلمان ریت پر حاکم ہو پھر اگر وہ ان مسلمانوں کے ساتھ خیانت کی حالت میں مر گیا تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دے گا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ تم لوگ امارت یعنی سرداری کی حرص کرو گے، حالانکہ یہ قیامت کے دن ندامت کا سبب ہوگی۔ یہ کیا ہی اچھی دودھ پلانے والی اور کیا ہی بری دودھ چھڑانے والی ہے، یعنی اس کا آغاز نہایت دلکش اور لذیذ ہے لیکن اس کا انجام اپنی ذمہ داریوں کے لحاظ سے نہایت ہولناک ہے۔ اس میں شک نہیں ہے کہ یہ سارے ڈر ان لوگوں کے لیے ہیں جو کسی عہدے کی ذمہ داریاں اس کو اٹھانے کے بعد ادا نہ کریں، رہے وہ لوگ جو ان کی ذمہ داریاں ٹھیک ٹھیک ادا کریں تو ان کے اجر و ثواب کی بھی حد نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ انصاف کرتے ہیں اللہ کے پاس ممبروں پر ہوں گے پروردگار کے داہنی طرف اور اس کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں، یعنی بائیں ہاتھ میں جو داہنے ہاتھ سے قوت کم ہوتی ہے، یہ بات اللہ تعالیٰ میں نہیں ہے کیونکہ وہ ہر عیب سے پاک ہے، اور یہ انصاف کرنے والے لوگ ہیں جو حکم کرتے وقت انصاف کرتے ہیں اور اپنے بال بچوں اور عزیزوں میں انصاف کرتے ہیں اور جو کام ان کو دیا جائے اس میں انصاف کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے ابو ذر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر میں تجھ کو نادواں پاتا ہوں اور میں تیرے لیے وہی پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں، مت حکم کر دو آدمیوں کے بیچ میں اور مت بندوبست کر یتیم کے مال کا، کیونکہ احتمال ہے کہ یتیم کا مال بے جا اٹھ جائے یا اپنی ضرورت میں آ جائے اور مواخذے میں گرفتار ہو۔ اسی تسلسل میں مندرجہ ذیل روایت بھی پیش کی جا سکتی ہے کہ آپ نے فرمایا
اپنے لیے منصب مت طلب کرنا، اگر تمہاری طلب اور کوشش سے تمہیں منصب دیا گیا تو تم اس کے حوالے کر دیے جاؤ گے، لیکن اگر تم کو بغیر کوشش اور طلب کے یہ منصب اور عہدہ دیا گیا تو اس کی انجام دہی کے لیے تمہاری مدد کی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدنا ماقل بن یسار کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرماتے تھے کہ جس بندے کو اللہ نے ریت کا حاکم بنایا پھر اس نے اپنی ریت کی خیرخواہی کے ساتھ نگہبانی نہ کی تو وہ جنت کی خوشبو تک نہ سونگھے گا، لیکن اس کے باوجود اوپر کی وعیدوں سے جو شخص واقف ہوگا وہ اپنے آپ کو خود کسی نہ کس طرح اس بات کے لیے پیش کرے گا کہ اس کو بغیر چھری کے ذبح کر دیا جائے۔ سرکاری مناصب امانت اور ذمہ داری ہیں، حق نہیں ہے۔ یہ اصول بھی قرآن و سنت سے اخذ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے خیانت مت کرو، تم اپنی امانتوں میں خیانت کرتے ہو اور تم جانتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمن میں فرمایا کہ جب امانت ضائع ہو جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ امانت کا ضائع ہونے کا کیا مطلب ہے، تو آپ نے فرمایا جب ذمہ داری کسی غیر اہل کے سپرد کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب کسی کو بھی مسلمانوں کا کوئی منصب سونپا گیا وہ قیامت کے دن اپنی ذمہ داری کی ادائیگی کا حساب دے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور ان سے کہیے کہ کام کرو کہ اللہ اور اس کا رسول اور مومنین اس کو دیکھنے والے ہیں۔ اسلامی نظام حکومت میں مناصب اور عہدے سماجی اور معاشرتی اہمیت کے حامل افراد میں ان کے حق کے طور پر تقسیم نہیں کیے جاتے اور نہ ہی ایسے اسباب کو اہمیت دی جاتی ہے جن کی کارکردگی سے براہ راست تعلق نہ ہو، کیونکہ اسلامی نظام حیات سماجی اونچ نیچ کا کلا کما کرتا ہے۔ اس کی نظر میں تمام انسان برابر ہیں، برتری کا معیار عمل اور صلاحیت ہے، اسی لیے منصب کی ذمہ داری کا بوجھ صرف اس پر ڈالا جاتا ہے جو امانت اور دیانت سے اپنے منصب کا حق ادا کر سکتا ہے۔ اسلام تمام سماجی، نسلی اور لسانی تعصبات سے بالاتر ہو کر مناصب حکومت کے لیے مناسب افراد کے تعین کا سبق دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ دو افراد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منصب حکومت کی درخواست کی، یعنی سرکاری ملازمت کی، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم ہم اس عمل پر کسی ایسے کا تقرر نہیں کریں گے جس سے ان کو طلب یا نہ ہی ایسے کھوج کا اس کو خواہش مند ہو، یعنی جو خواہش کرے گا اس کو نہیں بلکہ اس کو دیں گے جو اس کی خواہش نہ کرے۔ بس حکومت کے عہدے اجتماعی ذمہ داریاں اور امانتیں ہیں، یہ کسی کا حق نہیں ہے بلکہ جن لوگوں میں ان کی ادائیگی کی صلاحیت ہے صرف انہی کے ذمے لگائے جائیں گے جو کہ قیامت کے دن جواب دہ ہوں گے۔ سرکاری ملازمین کے لیے تحائف وصول کرنے کی حرمت کے بیان میں اسلام میں کیا ہے کہ اس سلسلے میں مندرجہ ذیل حدیث انتہائی اہم ہے۔ حضرت ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ دو آدمی میرے چچا کے بیٹوں میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور تو ان دو آدمیوں میں سے ایک نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، جو اللہ نے آپ کو ملک عطا کیا ہے اس میں سے کسی علاقے کے معاملات ہمارے سپرد کر دیں، اور دوسرے نے بھی اسی طرح کہا۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم ہم اس کام پر اس کو معمور نہیں کرتے جو اس کا سوال کرتا ہو یا اس کی حرص کرتا ہو۔ ایک اور روایت کچھ یوں ہے کہ ابو حمید السعدی سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو صدقہ کی وصولی کے لیے عامر مقرر فرمایا، وہ کثیر مال لے کر حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ یہ تمہارے لیے ہے اور یہ مجھے ہدیہ دیا گیا ہے۔ پھر اسی طرح حدیث ذکر فرمائی۔ اروا کہتے ہیں کہ میں نے ابو حمید سعدی سے پوچھا کہ کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث خود سنی؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے منہ مبارک سے میرے کانوں نے سنا۔ اس کے علاوہ مندرجہ ذیل روایت بھی اس موضوع میں بہت اہم ہے کہ عدی بن عمیر کندی سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا تم میں سے جس آدمی کو ہم کسی کام پر عامل مقرر کر دے اور اس نے ہم سے ایک سوئی یا اس سے بھی کسی کم چیز کو چھپا لیا تو یہ خیانت ہوگی اور وہ قیامت کے دن اسے لے کر حاضر ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک سیاہ رنگ کا آدمی انصار میں سے کھڑا ہوا، گویا میں اسے ابھی دیکھ رہا ہوں۔ تو اس نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ مجھ سے اپنا کام واپس لے لیں۔ آپ نے فرمایا تجھے کیا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ میں نے آپ کو اس طرح فرماتے ہوئے سنا ہے۔ آپ نے فرمایا میں ابھی بھی یہی کہتا ہوں کہ تم میں سے جس کو ہم کسی کا عمل مقرر کریں تو اسے چاہیے کہ وہ ہر کم اور زیادہ چیز لے کر آئے، بس اس کے بعد اسے جو دیا جائے وہ لے لے اور جس چیز سے اسے منع کیا جائے اس سے رک جائے۔ حکومتی مناصب کے لیے اہلیت کیا ہونی چاہیے؟ امور ریاست میں اہلیت کی بنیاد پر عہدہ دیا جانا جو شخص ذمہ داری کو کما حق ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ منصب قضاء کے لیے فہم و فراست کا ہونا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں ایک انسان ہوں اور تم میرے پاس اپنے مقدمے لاتے ہو، اور اس میں ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنے معاملے کو زیادہ رنگ امیری کے ساتھ پیش کرے اور میں اسی سے مطمئن ہو کر اس کے حق میں فیصلہ دے دوں، تو یاد رکھو کہ حقیقت حال تو صاحب معاملہ ہی کو معلوم ہوتی ہے۔ اگر حقیقت میں وہ اس صورت میں اس کو جو کچھ دوں گا وہ اس کا حق نہیں ہوگا بلکہ وہ جہنم کی آگ کا ایک ٹکڑا ہوگا۔
اہم مناصب کے لیے مطلوبہ صلاحیت ہونی چاہیے۔ شارع کی ہمیشہ یہ سنت رہی ہے کہ جتنا اہم کام یا جتنی اہم ذمہ داری ہوگی تو اسی کی مناسبت سے زیادہ شرائط کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے۔ یہ ایک اصولی قاعدہ ہے کہ جو چیز زیادہ اہم ہے اس کا حصول بھی اتنا ہی مشکل اور پیچیدہ ہوتا ہے۔ اس کے حصول کے لیے زیادہ رکاوٹیں پیش آتی ہیں۔ وزیر کی بنسبت کسی افسر یا سیکرٹری تک پہنچنا آسان ہوتا ہے۔ اسی طرح سربراہ مملکت کی بنسبت کسی وزیر سے ملاقات کرنا آسان ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق اور شریعت کے بارے میں ہی قانون ہے۔ سرکاری عہدوں کے لیے اہلیت کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ ان کے لیے پیمانہ ایمانداری اور طاقتور ہونا ہے۔ قالت احداہما یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین۔ ایک لڑکی بولی کہ ابا ان کو نوکر رکھ لیجئے، کیونکہ بہتر نوکر جو آپ رکھیں وہ ہے جو توانا اور امانت دار ہو۔ یعنی سرکاری ملازمت کے لیے اہلیت کا معیار کیا ہے کہ ایک تو توانائی یعنی طاقتور اور دوسرا امانت دار۔ دفتری امور کو چلانے کے لیے اہلیت اور معیار ضروری ہے جو کہ مختلف دفاتر کے لیے مختلف ہے۔ جہاں تک ایمانداری کا تعلق ہے، یہ اسلامی قانون میں معاملات کو ذمہ داریوں کو اللہ کے خوف اور مثبت کے لیے ہے، نہ کہ لوگوں کے ڈر اور ان کو خوش کرنے کے لیے ہے۔ ریاست کو اپنے افسر ان کے نجی اور شخصی کاروبار سے روکنا چاہیے۔ ریاست کے لیے اسلامی قانون کے تابع افسران کو منع کرنا چاہیے کہ وہ ان امور میں حصہ لیں سوائے جن کے اسلامی شریعہ ان کو اجازت دیتی ہو۔ سرکاری عہدے دار کو نجی کاروبار کرنے اور جائیداد حاصل کرنے سے احتیاط برتنی چاہیے تاکہ وہ اپنے اختیارات اثر و رسوخ کے ذریعے کوئی ناجائز فائدہ حاصل کریں۔ اسی لیے جناب عمر بن خطاب اپنے گورنروں کی نگرانی کرنے اور دیکھتے کہ انہوں نے کوئی جائیداد اپنی ملازمت کے دوران تو نہیں حاصل کی۔ ان میں سے ایک نے عمر سے کہا کہ میں نے کاروبار کیا اور منافع کمایا، تو عمر نے جواب دیا کہ ہم نے آپ کو کاروبار کرنے نہیں بھیجا۔ اوصاف تقرری اہلیت تقرری کیسی ہونی چاہیے؟ سرکاری ملازمین کی تقرری اور اہلیت کے مختلف اصول علماء اسلام نے قرآن و سنت کی روشنی میں وضع کیے ہیں، جن کی تفصیل یہ ہے کہ مکمل اہلیت ہونی چاہیے۔ پہلا اصول مکمل اہلیت۔ اس اصول کی اسلامی انتظامیہ میں بنیادی حیثیت ہے۔ اسلام اس بات کا حریص ہے کہ موضوع شخص کو موضوع عہدے پر مقرر کیا جائے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تودوا الامانات الی اہلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ مَا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ بے شک اللہ حکم دیتا ہے تم کو سپرد کرو امانتیں اہل امانت کو، اور جب فیصلہ کرو تو لوگوں کے مابین تو عدل کرو، فیصلہ کرو عدل کے ساتھ۔ علماء اور مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی منصب کسی کو اہلیت کے سوا نہ سونپا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اصول کی اہمیت کا تعین اس وقت فرما دیا جب آپ نے اپنے صحابی ابو ذر غفاری کو مناسب حکومت میں سے کسی منصب پر فائز کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اے ابو ذر، آپ اس زمن میں کمزور ہیں، یہ امانت ہے اور قیامت کے دن ندامت اور پیشمانی کا باعث ہوگی، سوائے اس کے جو اسے اہلیت کی بنا پر حاصل کرے گا اور اس کا حق ادا کرے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عبد الرحمن بن سمرہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبد الرحمن بن سمرہ، امانت کی درخواست نہ کرو، کیونکہ اگر وہ تمہیں مانگنے پر دی گئی تو اللہ کی طرف سے تم کو اسی کے حوالے کر دیا جائے گا، اور اگر وہ تمہیں بے مانگے ملی تو اللہ کی طرف سے تم کو اس کا حق ادا کرنے میں مدد دی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ مناسب حکومت پر تعین کا حق صرف ان لوگوں پر ہے جو ان کی ادائیگی مطلوبہ صلاحیت رکھتے ہوں۔ مطلوبہ صلاحیت کا اندازہ عملی کارکردگی سے ہوتا ہے، اس لیے اولی الامر کے لیے لازمی ہے کہ وہ سرکاری مناصب کے لیے صرف ان لوگوں کا انتخاب کریں جو ان کی ادائیگی کے لیے اہل ہیں۔ تعین کے لیے امیدوار ہونا چاہیے یا نہیں؟ طلب کر کے عہدے پانے والے خدا کی مدد سے محروم ہیں۔ عہدوں کی امانت اور آزمائش ہونے کا ایک لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مدد فرماتا ہے جو خود تو ان سے بھاگتے ہیں لیکن اس کے باوجود کسی عہدے کے لیے پیش کرتے اور ان سے ڈرنے اور بھاگنے کی بجائے درخواستیں دے کر اس کو اپنے گھر بلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا عام قانون یہ ہے کہ جو آزمائش وہ اپنی طرف سے بندوں پر ڈالتا ہے اس میں ان کی مدد فرماتا ہے، اور اگر وہ اس سے ٹھیک ٹھیک عہدہ برا ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو اس کوشش میں کامیابی بھی عطا فرماتا ہے۔ لیکن اگر کسی آزمائش میں ڈالے جانے کے لیے کوئی شخص اگر اپنے آپ کو خود پیش کرتا ہے تو وہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے اور مدد فرمانے کی بجائے بالکل غیر جانبدار ہو کر دیکھتا ہے کہ جس ذمہ داری کو اس نے اتنے شوق سے اٹھایا ہے اس کو کس حد تک سنبھالتا ہے اور کیا بناتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بخدا ہم اپنی اس حکومت کا منصب کسی ایسے شخص کو نہیں دیتے جو اس کا طالب ہو یا اس کا حریص ہو۔ اسی طرح فرمایا تم میں سے سب سے بڑھ کر خائن ہمارے نزدیک وہ ہے جو اسے خود طلب کرے۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ ہم اپنی حکومت میں کسی ایسے شخص کا عامل نہیں بناتے جو اس کی خواہش کرے۔ دوسرا ہے ذمہ داری کا احساس۔ اللہ کے صالح بندے ہمیشہ عہدوں اور ذمہ داریوں سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر ان پر اس قسم کا کوئی بوجھ ان کی خواہش کے خلاف ڈال دیا گیا ہے تو ان کی ساری زندگی اس بوجھ کے نیچے دب کر رہ جاتی ہے۔ سب سو رہے ہیں وہ جاگ رہے ہیں، سب بے فکر ہیں اور وہ سب کے لیے فکر مند۔
اور غمگین ہیں۔ سب اپنی اور اپنے بال بچوں کی خوشیوں کے اسباب فراہم کرنے میں منہمک ہیں، اور وہ ساری خدائی کا بوجھ اپنے سر پر اٹھائے ہوئے نہ رات کے سکون سے آشنا ہے اور نہ دن کی دلچسپیوں سے۔ یہاں ہم ان لوگوں کے احساسات کا ایک ہلکا سا عکس پیش کریں گے جو ان ذمہ داریوں کی صحیح اہمیت سے واقف تھے، اور قوم کی طرف سے جو خدمت ان کے سپرد کی گئی تھی اس کو مومنانہ دیانت کے ساتھ ادا کرنا چاہتے تھے۔ اس سے اندازہ ہو سکے گا کہ جن بستروں پر لیٹ کر دنیا نے عیش کے مزے لوٹے ہیں، انہی بستروں پر خدا کا احساس رکھنے والے بندوں نے کیسی بے چین راتیں گزاری ہیں۔ حضرت ابوبکر نے جب حضرت عمر کو خلافت کے لیے نامزد فرمایا تو ان کو بلا کر مندرجہ ذیل نصیحت فرمائی کہ میں تم کو ایک نصیحت کرتا ہوں، اور اگر تم اس کو یاد رکھو گے تو موت سے زیادہ کوئی چیز تم کو مجبور نہ ہوگی، اور وہ لازماً آنی ہے، اور اگر تم اس کو بھلا دو گے تو موت سے زیادہ کوئی چیز تمہارے نزدیک مبغوض نہ ہوگی، حالانکہ تم اس سے کس طرح بچ نہیں سکتے۔ تم پر اللہ تعالیٰ کے حقوق دن میں ہے جن کو وہ رات میں نہیں قبول فرمائے گا، اور وہ نفل نہیں قبول کرے گا جب تک تم فرائض ادا نہ کر لو گے۔ ہلکی میزان دراصل ان لوگوں کی ہے جن کی میزان قیامت کے روز اس وجہ سے ہلکی ہو کہ انہوں نے دنیا میں باطل کی پیروی کی جو ہلکا اور بے وزن ہے، اور جس میزان میں باطل رکھا گیا ہے اس کے لیے یہی زیبا ہے کہ وہ ہلکی ہے، اور بھاری ہو کر انہوں نے دنیا میں حق کی پیروی کی جو بھاری ہے، اور جس میزان میں صرف حق رکھا گیا اس کے لیے یہی زیبا ہے کہ وہ بھاری ہے۔ اگر تم نے میری یہ نصیحت بھلا دی تو کوئی غائب تم کو موت سے زیادہ مبغوض نہ ہوگا اور تم اس سے بھاگ نہ سکو گے۔ اسما بنت امیس حضرت ابوبکر کی بیوی سے روایت ہے کہ حضرت ابوبکر نے حضرت عمر سے یہ بھی فرمایا کہ میں اپنے پیچھے جو عظیم الشان ذمہ داری چھوڑ کر جا رہا ہوں اس کو سامنے رکھ کر میں نے تم کو خلیفہ بنایا ہے۔ تم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی ہے اور دیکھا ہے کہ آپ کس طرح اپنی ذات پر ہم کو اور اپنے بیوی بچوں پر ہمارے بیوی بچوں کو ترجیح دیتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بخشے ہوئے عطیوں کے حصے میں سے ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے بیوی بچوں کو ہدیے بھیجے تھے، اور تم نے میری بھی صحبت اٹھائی ہے اور یہ بھی دیکھا ہے کہ میں نے اپنے پیشرو کی کس طرح پیروی کی ہے۔ خدا کی قسم میں کبھی غافل ہو کر نہیں سویا کہ مجھے خواب نظر آتے، اور نہ میں نے ہوا میں قلعے بنائے کہ میں بھٹکتا، میں سیدھے راستے قائم رہا، اس سے کج نہیں ہوا۔ اور سب سے پہلی چیز جس سے اے عمر میں تم کو ڈراتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہر نفس کی ایک خاص طرح کی خواہش پوری کر دی جاتی ہے تو پھر وہ دوسری کے لیے پاؤں پھیلاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ان لوگوں سے ہوشیار رہنا جن کے پیٹ طرح طرح کے ارمانوں سے پھولے ہوئے ہیں اور جن کے دماغ اونچی اونچی فضاؤں میں پرواز کرتے ہیں۔ بس خبردار تم وہ شخص نہ بننا، اور اس بات کو خوب یاد رکھو کہ جب تک تم اللہ سے ڈرتے رہو گے یہ لوگ تم سے ڈرتے رہیں گے، اور جب تم سیدھے راستے پر رہو گے تو یہ لوگ تمہارے لیے سیدھے رہیں گے۔ حضرت عمر کو خنجر مارا گیا، میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے امیر المومنین، جنت کی بشارت قبول کیجئے۔ جس وقت لوگوں نے کفر کیا آپ نے اسلام قبول کیا، جس وقت لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑا آپ نے ان کے ساتھ ہو کر جہاد کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا سے رخصت ہوئے آپ کی موت شہادت کی موت ہو رہی ہے۔ حضرت عمر نے سب کچھ سننے کے بعد فرمایا جو کچھ کہا ہے ذرا اس کو پھر دہرانا۔ میں نے تعمیل ارشاد کی، انہوں نے میری پوری بات سننے کے بعد فرمایا کہ اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں کہ زمین میں جتنا سیم و زر بھی ہے، اگر وہ سارے کا سارا مجھے مل جائے تو میں ظاہر ہونے والے دن کے ہول سے بچنے کے لیے فدیہ میں دے دوں گا۔ اس زمانے میں جو سختیاں حضرت عمر نے اپنی جان پر برداشت کی اور جو سختیاں اپنے بیوی بچوں پر ڈالی اس کی بہت سے واقعات ابن سعد نے طبقات میں روایت کیے ہیں۔ ایک مرتبہ ان کے سامنے گھی میں پکا ہوا گوشت لایا گیا، کے کھانے سے انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ان دونوں میں سے ہر ایک بجائے خود سالن ہے، پھر اس کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی گوشت الگ سے سالن اور گھی الگ سے سالن ہے۔ ایک شخص سے پینے کے لیے پانی مانگا، اتفاق سے اس کے پاس شہد موجود تھا، اس نے وہ پیش کر دیا، آپ نے اس کو واپس کر دیا کہ میں اس قیامت کے روز حساب میں شامل نہیں کروانا چاہتا۔ اپنے بچوں میں سے کسی کے ہاتھ میں خربوزے کی ایک پھانک دیکھ لی، اس کے پیچھے بھاگ کر امیر المومنین کے فرزند تم خربوزے اڑا رہے ہو اور امت محمدیہ تباہ ہو رہی ہے۔ بچہ روتا ہوا گھر سے بھاگا، جب ان کے علم میں یہ بات لائی گئی کہ یہ خربوزہ ایک کف دست کھجور کی گٹھلیاں دے کر خریدا گیا ہے تب کہیں جا کر مطمئن ہوئے۔ ایک عورت کو دیکھا کہ راشن میں جو آٹا اور گھی اس کو ملا ہے اسے ملا کر کچھ بنا رہی ہے لیکن اسے بن نہیں رہا، فرمایا اس طرح نہیں اس طرح بناؤ، اور یہ کہہ کر اس کے پاس بیٹھ کر خود بنانے لگے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عمر کو دیکھا کہ گھی برتن اور آٹے کی بوری لیے ہوئے ہیں، اتنے میں کچھ بھوکے لوگ نظر آئے تو ان کو خود بٹھا کر کھلایا۔ قحط کی شدت کے 9 مہینوں میں یہ معمول رہا کہ لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھا کر گھر میں داخل ہوئے آخر تک گریہ اور زاری میں مشغول رہتے اور دعا کرتے کہ اس امت کی تباہی میرے ہاتھوں نہ ہو، لیکن جب یہ دعا قبول نہ ہوئی اور آسمان سے پانی کی ایک بوند بھی نہ ٹپکی
تو اپنے اعمال کو لکھا کہ ایک معین دن میں لوگوں کو لے کر نکلو اور اللہ سے دعا کرو کہ اس قحط کو دور فرمائے۔ خود بھی لوگوں کو لے کر نکلے، سر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک تھی۔ نماز کی جگہ پر پہنچ کر سب نے خوب رو رو کر دعائیں کی۔ حضرت عمر اس قدر روئے کہ ان کی داڑھی تر ہو گئی۔ عباس بن عبد المطلب پہلو میں کھڑے تھے۔ حضرت عمر نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور آسمان کی طرف اٹھا کر کہا کہ اے اللہ، ہم تیرے رسول کے چچا کو تیرے حضور سفارشی بناتے ہیں۔ حضرت عباس نے بھی خوب رو رو کر دعا کی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی۔ عہدے پر تقرری کا اختیار ریاست کو تفویض کیا گیا ہے۔ ریاست اہل ترین لوگوں کا انتخاب کرے گی، وہی ان کو اختیارات سونپے گی، وہی عہدیداروں کی اہلیت کے مطابق انہیں ترقی کے مناصب عطا کرے گی۔ رہا فرد تو وہ عہدے کے لیے کوشش نہ کرے، ایسا کرنے والا اپنے اعمال کا خود جواب دہ ہے، اللہ کا دست شفقت اس سے اٹھا لیا جاتا ہے۔ سخت تاکید پیشہ ورانہ اہلیت کے افراد کو تنبیہ کی غرض سے کی گئی ہے۔ اس سے حکومتی اور اصحاب اختیار پر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ موزوں ترین اصحاب کا انتخاب کریں۔ اسلامی انتظامی قواعد تقرری اہلیت اور اوصاف تقرری کی روح سے مناصب کا طلب کرنا منع ہے۔ اس کی دلالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا جبکہ میرے ساتھ دو آدمی بھی تھے۔ ان میں سے ایک نے آپ سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہمیں کسی منصب پر فائز کریں، اور دوسرے نے بھی یہی بات کی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم اس کام پر کسی ایسے شخص کا تعین نہیں کریں گے جو اس کو طلب کرے یا اس کا لالچ کرے۔ منصب قضا بھی اسی حدیث کے ذیل میں ہی آتا ہے، کیونکہ یہ حکومتی مناصب میں سے ایک اہم منصب ہے، یعنی عدالت والا منصب جج کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان قضا کے بارے میں ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، جس نے قضا کا منصب طلب کیا اور سفارش کی بنیاد پر اسے یہ منصب دیا گیا تو اس منصب کی تمام ذمہ داری اس کے سر ہے۔ اس کے مقابلے میں جس قاضی کو اہلیت کی بنا پر یہ منصب دیا گیا تو اللہ تعالیٰ اس کی تائید کے لیے فرشتے بھیجتا ہے جو اس کی مدد کرتا ہے۔ ابن مسعود سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، دو آدمیوں کے درمیان بطور قاضی فیصلہ کرنا مجھے 70 سال عبادت سے زیادہ مرغوب ہے۔ سیاست الملوک میں عدل کی اہمیت ہے۔ موسیٰ بن یوسف نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ عدل کسی بھی تاریخ ریاست کا چراغ ہے، عدل کے چراغ کو ظلم کی آندھی سے نہ بجھاؤ۔ ظلم کی آندھی سب کچھ تباہ کر دیتی ہے، جبکہ عدل کی ہوا ثمر آور ہوتی ہے۔ احکام میں عدل حکومت کی بنیادی صفات میں سے ہے۔ عدلیہ کی آزادی کا تصور اسلامی معاشرے میں اس بات سے بھی واضح ہوتا ہے کہ معاشرے میں اہل حل و عقد اور حکومت سے ذمہ دار افراد اس آزادی کو یقینی بنانے کے لیے سرکاری ملازمین جد و جہد کرتے ہیں۔ الطبی روایت کرتے ہیں کہ ابراہیم المہدی نے ان کو ہدایت کی، اگر مجلس قضا میں آپ کو کسی سے تنازع ہو جائے تو ہرگز یہ معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے اس پر آواز بلند کی یا اس کی طرف اشارہ کیا، بلکہ یہ ضروری ہے کہ آپ کا ارادہ ٹھیک ہو اور راستہ مقرر شدہ ہو۔ کوشش کرو کہ مجالس قضا میں لوگوں کو ان کے حقوق ملیں۔ سیاست شرعی کا قاعدہ کلیہ ہے کہ انہی لوگوں کو فرائض منصبی سونپے جائیں جس میں انہیں ادا کرنے کی صلاحیت ہو۔ خلفائے راشدین ولایت اور قضاء کے یقین کے موقع پر قوت و امانت کی شرط کا لحاظ کرتے تھے، اسی لیے حضرت عمر بن خطاب کے متعلق قول ہے کہ ھذا واللہ القوی الامین۔ قضاء کی متعلقہ شرائط کے وجود کو یقینی بنانے کے لیے حکومت وقت یا خلیفہ کی ذمہ داری ہے کہ قضاء کے تقرر کے لیے ان کی صلاحیتوں کو جاننے کے لیے اختیار لیں تاکہ اس منصب پر وہی فائز ہو جو اس کا حقدار ہو۔ اسلامی نظام قضا میں تقرری کے لیے امتحان کا کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے، اس لیے حکومت وقت اس موقع پر جو مناسب طریقہ ہو اختیار کر سکتی ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ ایسے لوگوں کا انتخاب ہو جو عدل و انصاف کر سکیں۔ اس زمن میں فقہا کا کہنا ہے کہ خلیفہ کی ذمہ داری ہے کہ قضاء کے منصب پر اس کے اہل شخص کا تقرر کرے۔ اسلام سرکاری مناصب کے لیے دوڑ دھوپ کو پسند نہیں کرتا۔ اسلامی اصولوں کی روح سے مناصب جو ہیں وہ حریص لوگوں کو نہیں دیے جاتے، بلکہ اس کی وجہ سے تقرری سے بھی منع کیا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے کسی منصب پر تقرری طلب کی یا اس کا لالچ کیا تو اسے ہم اس منصب پر نہیں لگائیں گے۔ اسی لیے منع کیا گیا ہے کہ مناصب امانتے ہیں، اور اگر یہ ان لوگوں کے ہاتھ میں آ جائیں جو اس کے اہل نہیں ہیں تو وہ ان میں خیانت کرتے ہیں، کیونکہ سیاست الشریعہ میں کہا جاتا ہے کہ خائن شخص کو امانتوں کی جگہ لگانا ایسا ہی ہے جیسے بھیڑیے کو بکریوں کی رکھوالی کے لیے لگا دیا جائے۔ حکومت نبوی کی شہری نظم و نسق کے شعبے میں افسروں اور حکام کی اوصاف تقرری کیسے ہوتی تھی؟ حکومت نبوی کی شہری نظم و نسق کے شعبے میں افسروں اور حکام کی تقرری کی سب سے پہلی شرط صرف اسلام پر پختہ عقیدہ تھا کہ اس کے بغیر تقرری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد دوسری اہم ترین شرط صلاحیت و لیاقت تھی، اور یہ اتنی اہم اور ہمگیر شرط تھی کہ اس کے سامنے سبقت اسلام اور خدمات دینی بھی ماند پڑ جاتی تھی۔ سبقت اسلام یا دینی معلومات بذات خود اہم ترین خصوصیات ہیں اور دین و مذہب کے باب میں ان سے بہتر اور کوئی صفت نہ ٹھہرے، لیکن انتظام و انصرام میں انتظامی لیاقت، سیاسی تدبر، دنیاوی سوچ بوجھ
اور معاملہ فہمی اور حالات و مواقع کی واقفیت وغیرہ زیادہ اہم تھی، اور ان کی رعایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظامیہ میں ہمیشہ اور بھرپور کی گئی تھی۔ اسی لیے متأخر مسلمانوں اور نوجوان صحابہ کو اب اکابر صحابہ اور سابقین کرام پر اکثر و بیشتر ترجیح دی گئی تھی۔ علاقائی و قبائلی رعایت بھی وجہ تقرری بن سکتی تھی، لیکن اس کی حیثیت ہمیشہ ثانوی ہی رہی۔ جہاں تک سماجی قدر و منزلت اور خاندانی جاہ و عزت کا تعلق ہے تو نبوی انتظامیہ میں اور دوسرے شعبوں کی مانند اس کا قطعی سوال نہیں پیدا ہوتا، جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے۔ رشتہ داری، قرابت و خاندانی تعلق نہ تو تقرری کی بنیاد بنتے تھے اور نہ ہی تقرری میں مانع ہی تھے۔ حکومت نبوی کی اساس صلاحیت اور لیاقت کی اوصاف پر رکھی گئی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ وہ ہر شعبہ و محکمہ میں پوری طرح مثالی اور کامیاب ثابت ہوئی۔ مقابلے کا امتحان پبلک سروس کمیشن اتھارٹیز اسلامی طریقہ کار کیا ہے؟ مختلف سرکاری عہدوں پر اہل لوگوں کو فائز کرنا مملکت اسلامیہ کا فرض ہے۔ اسی لیے اولی الامر یعنی سربراہ حکومت کے لیے ضروری ہے کہ وہ مختلف عہدوں کے اہل لوگوں کی تلاش شروع کرے، لیکن ساتھ ساتھ لوگوں کو اسلام مختلف سرکاری عہدوں کے لیے حریص ہونے سے بھی منع کرتا ہے، کیونکہ اسلامی نظم و نسق میں تقرری خود طلب کرنے سے نہیں ہوتی، بلکہ اسے تو منع کیا گیا ہے۔ اسلامی نظام حکومت میں استحقاق کے بغیر سرکاری مناصب طلب کرنے سے منع اس لیے فرمایا گیا ہے کہ سربراہ حکومت اپنے ہاں محدود لوگوں میں سے جن کو وہ جانتا ہو آزادی سے مناسب افراد کا انتخاب کر سکے۔ اس قسم کی مثال ایسے ہے جیسے وزیر اعظم نے پارلیمنٹ کے ممبران میں سے اپنے وزراء کا انتخاب کرنا ہو، اور وہ ان ارکان کی صفات کو جانتا ہو، تو ممبران کے لیے اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ اپنے لیے لابی کریں، بلکہ وزیر اعظم کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے مناسب افراد کا انتخاب کر کے اپنی کابینہ کے لیے منتخب کرے، بغیر اس کے کہ وہ لوگ اپنے آپ کو امیدوار کے طور پر پیش کریں۔ لیکن جب کسی عہدے کے لیے بہت زیادہ تعداد ہو اور حکومت ان کی صلاحیتوں کو نہ جانتی ہو، تو ایسی صورت میں نظام اسلامی کسی منصب کے لیے امیدوار بننے سے منع نہیں کرتا۔ جب لوگوں کی بہت بڑی تعداد میں سے کوئی اپنے آپ کو امیدوار کے طور پر پیش کرتا ہے تو وہ اس لیے ہوتا ہے کہ حکومت کو اپنی صلاحیتوں سے آگاہ کر سکے اور یہ بتا سکے کہ وہ کن صفات کی بنا پر وہ منصب حاصل کرنے کا حقدار ہے۔ قرآن پاک کے الفاظ میں حضرت یوسف نے کہا کہ قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، زمین کے خزانوں کی نگرانی میرے ذمہ لگا دو کہ میں ان کی حفاظت کرنے والا اور علم رکھنے والا ہوں۔ حضرت یوسف اپنی صلاحیتوں سے آگاہ تھے، اس لیے انہوں نے ایسے بادشاہ کے سامنے اس کا اظہار کرنا مناسب جانا جو اس سے آگاہ نہیں تھا۔ اس بنا پر علماء اسلام نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ جب مناسب غیر اہل لوگوں کو سونپے جا رہے ہوں تو اہل افراد کو اپنی صلاحیتوں سے حکومت کو آگاہ کرنا ضروری ہے، تاکہ کوئی منصب ایسے شخص کے سپرد نہ ہو جو اس کا اہل نہ ہو۔ اس زمن بعض شفافے کا کہنا ہے کہ جن لوگوں میں شرائط مکمل ہوں جن لوگوں میں اجتہاد کی شرائط مکمل ہوں ان کے لیے جائز ہے کہ وہ حکومت کو اس سے آگاہ کر دیں اور قاضی کا خطبہ دیں۔ ان میں سے بعض نے تو یہاں تک کہا ہے کہ یہ ان کے لیے ضروری ہے کہ جبکہ معاملات ان لوگوں کے ہاتھ میں آ جائیں جو اس کو ادا نہ کر سکتے ہوں۔ سرکاری ملازمین کی موجود دور میں تقرری سیاست الشریعہ کی روشنی میں سول سروس کی تشکیل اور پبلک سروس کے ذریعے اہلکاروں کے انتخاب کے لیے ہر ملک میں مختلف قوانین اور ضابطے ہیں۔ ان میں بعض قواعد تمام ممالک میں یکساں ہیں اور بعض قواعد مختلف تہذیبی، ثقافتی اور تاریخی روایت کی بنیاد پر منفرد اور متمیز ہیں۔ اسلامی نظام حکومت میں مملکت کی مختلف داخلی اور خارجی امور کو چلانے کے لیے اہلکاروں اور کارندوں کی تعینی کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔ سیاست شریعہ میں اس کام کے لیے ضروری قواعد اور اصول بیان کر دیے گئے ہیں۔ اسلامی شریعہ میں ایک عہدے کے لیے طلبگار ہونا کوئی اچھا نہیں گنا جاتا، اور یہ حاکم وقت کا فرض ہے کہ سرکاری دفاتر کے لیے اہل تر لوگوں کو تلاش کرے۔ موجودہ دور میں یہ معیار کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اہم دفاتر، امور، ملٹری لیڈرشپ، بہت سے انتظامی امور کے سربراہوں کے لیے اعلیٰ قابلیت معیار کے لوگوں کا چناؤ کرے، اس لیے اسلامی قواعد، اصول و ضوابط، اہلیت کا اطلاق کریں۔ باقی دفاتر کے لیے ممکنہ حد تک متعلقہ حکومتی ذمہ داریوں کو صحیح اشخاص کا انتخاب کرنا چاہیے۔ بس اس کے لیے ایک مربوط نظام ہو جس میں تعلیمی معیار اور کم از کم مطلوبہ معیارات طریقہ انتخاب میں ملبوش خاطر رکھی جائیں۔ متعلقہ اہلیت معیار اور تقرری کے لیے امیدواران کی ایمانداری، اہلیت ان کے تعلیمی سرٹیفکیٹ سے عیاں ہو، چیک کرے۔ ان مقاصد کے حصول کے لیے اعلیٰ ترین معیار کسی بھی قسم کے اثر و رسوخ کو ملحوظ خاطر نہ لائے، بلکہ نہایت مناسب اعلیٰ معیاری تقرریاں ضرورت کے مطابق کی جائیں۔ جس امیدوار میں اہلیت معیار جو کہ تقرری کے لیے ضروری ہو، اگر نہیں تو بلا شبہ وہ کوئی قریبی دوست ہو، اس کو ملازمت نہ دی جائے۔ اختیارات گورنروں اور امور مملکت چلانے والوں کے پاس ایک امانت ہے، ان کو اس کا لحاظ اور پاسداری کرنی چاہیے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے استعمال کرے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اسلامی شریعہ کے مطابق سرکاری ملازم کا انتخاب کیا جائے، نہ کہ کوئی عزیز رشتہ دار ہوں، جبکہ مطلوبہ اعلیٰ معیار اہلیت کو نظر انداز کیا جائے۔ یہ اعتماد اور مناسب دونوں کا ضیاع ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک اعتماد ضائع ہوتا ہے اور حساب کے دن پر اس طرح آپ سے پوچھا گیا کہ یہ کس طرح ضائع ہوگا، آپ نے فرمایا کہ جب اعلیٰ عہدیداران حکومتی پالیسیوں کی وجہ سے لوگوں کا اعتماد کھو دیں۔ تاریخ اسلام میں خلفاء و حکام کی لوگوں دادرسی کے لیے ان لوگوں سے ملنے کے لیے ایک دن مختص کرتے تھے۔ کام میں وسعت ہوتی گئی تو مقامی حاکم ڈپٹی کمشنر بھی اس عمل میں شامل ہوتا ہے۔
تاریخی ارتقاء کے بعد اس ادارے نے جو حیت اختیار کی، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ادارہ عوام پر سرکاری ملازمین کی زیادتیوں کے ازالے کے لیے ہے۔ عالم، مرتشی اور بدعنوان ملازم کے بارے میں حاکم کو اطلاع دے کر انصاف طلب کرنا رعایا کا حق ہے۔ اسی حق کے حصول کے لیے یہ ادارہ اسلامی تصور عدل کی عکاسی کرتا ہے۔ آج کل کے دور میں ولایت مظالم کا احیاء ہو جائے تو نہ صرف عوام کی مشکلات میں کمی ہو سکتی ہے، بلکہ عدالتوں میں مقدمات بھی کم ہو سکتے ہیں۔